अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, इस वक्त मुल्क में कई सियासी इशूज़ जो हैं वो चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में आपको इल्म होगा कि खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से बजट मंजूर करने के बाद इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इख्तिलाफात हैं वो बड़े खुल के सामने आ रहे हैं। कल भी अलीमा साहिबा ने नाम लिए बगैर सूबाई हुकूमत के ऊपर तनकीद की और माइनस इमरान खान होने से मुतल्लिक उनका एक बयान भी सामने आया। इसी के साथ साथ आज जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनका भी एक बयान हमारी नज़र से गुजरा कि बजट से मुतल्लिक जो खान साहब का विज़न है वो सबके सामने है और हमारे ख़िलाफ़ साजिश हो रही है। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान से मुलाकात के लिए वो गुज़िश्ता कई दिनों से कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही और उन्हें इल्म है कि ये उनके ख़िलाफ़ एक साजिश है। हमने देखा कि मुख्तलिफ़ जो PTI के रहनुमा हैं, जब उनके बयानात सामने आ रहे थे तो उसके बाद आज साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब ने भी खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, बल्कि जो पार्टी जो पॉलिसी है उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पार्टी लाइन से या पार्टी पॉलिसी से लाताल्लुकी का इजहार किया और कहा है कि जो इस वक्त फ़ैसले हो रहे हैं उनसे उनका ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उनको इल्म नहीं है जो खान साहब के बयानात आ रहे हैं वो भी कितने ऑथेंटिक हैं। तो इस हवाले से ये एक अहम बयान है असद कैसर साहब का। और साथ ही साथ अगर बात करें तो आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर एक अहम मीटिंग भी हुई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान भी, जो फाटा और पाटा टैक्स मामले के हवाले से थी, जिस हवाले से मुख्तलिफ आरा भी सामने आई। इसी के साथ साथ आज भी हुकूमत ने राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से एक बयान सामने आया है कि आज भी अगर इमरान खान साहब सियासतदानों के साथ बैठ जाएं तो मामलात आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सियासतदानों के साथ नहीं बैठ रहे। आज भी राना सनाउल्लाह साहब ने उन्होंने जो वज़ीर आज़म साहब का कौमी असम्बली में बयान था वो बयान दोहराया और वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म साहब भी पहले इस हवाले से बयान दे चुके हैं कि वो मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ये कह चुकी है कि कभी भी मुज़ाकरात के जो दरवाजे हैं वो बंद नहीं होते और आज भी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासतदानों के साथ बैठने की तजवीज़ जो है वो दी जा रही है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो आपको इल्म होगा कि ख़ास तौर पर सिंध के अंदर, लेकिन ख़ास तौर पर जो कश्मीर कंदकोट का इलाका है वहाँ पर अमन अमान के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं। हाल ही में आपने कुछ वीडियोज़ देखी होंगी कि कुछ लोगों को ख़ास तौर पर जो मासूम बच्चे हैं उनको ज़ंजीरों में जकड़ने के बाद उनकी जो वीडियोज़ हैं वो बनाने के बाद वो सोशल मीडिया पर वायरल भी की जाती हैं, फैमिलीज़ को भी भेजी जाती हैं और तावान का मुतालबा भी किया जाता है। तो सिविल सोसाइटी की जानिब से, हिंदू पंचायत की जानिब से कुछ लोग जो हैं वो सिंध से इस्लामाबाद पहुँचे हैं और आज से हमने देखा कि जो प्रेस क्लब है उस प्रेस क्लब के बाहर गुज़िश्ता कई रोज़ से शहरियों का एहतजाज जो है वो जारी है और जो उनके मुतालबात हैं वो मुतालबा ये कर रहे हैं कि सिंध के अंदर जो अगवा बराए तावान है और जो ख़ास तौर पर कबीलाई तकरार के हवाले से उनका मुतालबा है कि ये चीज़ें जो है वो ख़त्म की जाएँ। और गुज़िश्ता कई रोज़ से सिंध के लोगों का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर जो एहतजाज है वो भी जारी है। जैसे हमने शुरू में पॉलिटिक्स के हवाले से बात की और असद कैसर साहब का हमने जिक्र किया कि उन्होंने बड़े खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, तो इसी मामले को हम आगे बढ़ाएंगे। असद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। असद कैसर साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। आज एक अहम बयान जो है वो आपका हमारी नज़र से गुजरा, हम ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो PTI के फ़ैसलों के हवाले से बात हो रही है, जिन तहफ़्फ़ुज़ात का आपने इजहार किया है, एक तासुर है कि आप जो पार्टी पॉलिसी है उससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। ये बताइएगा कि PTI इस वक्त कहाँ खड़ी है, आप कहाँ खड़े हैं और जो आपका बयान है वो किस कॉन्टेक्स्ट में आपने दिया है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? सबसे पहले तो ये है कि हम बस एक ही आदमी को जानते हैं, इमरान खान, वो हमारा लीडर है, हम उनके साथ हैं। लेकिन जो इस वक्त आप जो समझे कि पॉलिसी से हम इसलिए लाताल्लुक हो रहे हैं कि हमारे इमरान खान के साथ मुलाकात नहीं हो रही है जी। पॉलिसी तो वही है, पॉलिसी तो वही है ना जो पॉलिसी इमरान खान से आएगी, यानी डायरेक्शन तो पॉलिसी डायरेक्शन तो इमरान खान ही देगा। ठीक है। तो इस वक्त मैं जो चूँकि हमारा राबिता डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट राबिते होते हैं, उसकी ऑथेंटिसिटी का पता नहीं होता कि वो कितने ऑथेंटिक होते हैं चीज़ों के ऊपर। तो हमें इस वक्त जो है ना, मैं अमलन ये समझता हूँ कि हम पॉलिसी मेटर्स में इस वक्त जो है ना हमारा मतलब बहुत कम रोल है। तो असद कैसर साहब, आपकी नज़र में कौन से पार्टी के अंदर फैसले हुए हैं जो आप समझते हैं कि
مطلب جن پر آپ کو تحفظات ہیں، کون سے ایسے فیصلے ہیں جس کے باعث آپ کو یہ بیان دینا پڑ رہا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو پالیسی ہے اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ میں اس پہ چونکہ یہاں تو بات نہیں کروں گا، فورم پہ بات کروں گا، جو چیزیں مجھے کنسرن ہیں چیزوں پہ وہ میں پارٹی کے اندر بات کروں گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارا قانونی حق ہے اور وہ ہمیں اپنی لیڈر سے رابطوں کی اجازت ہو، ٹھیک ہے، ہم اس کے ساتھ کھل کے ڈسکشن کریں۔ دیکھو ہر پارٹی کا مطلب جتنی بھی دنیا میں آپ تحریکیں دیکھیں اس کا ایک بنیاد ہوتا ہے، وہ لیڈر ہوتا ہے، وہ لیڈر یعنی تحریک انصاف کی بنیاد عمران خان ہے، عمران خان تحریک انصاف ہے، تحریک انصاف عمران خان ہے، مطلب یہ لازم منظوم ہے، اس کے علاوہ جو بھی ہے نا وہ کچھ نہیں ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک، مطلب رہا سب میں جمہوری تو نہیں کہہ سکتا، ہائبرڈ رجیم ہے بالکل، یہ تو وہ ہے، لیکن پھر بھی ہر قسم ممالک میں، یہ مارشل لاء میں بھی جو ہے نا یہ عدالتوں میں ملاقاتیں ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو سر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کے جو بیانات آ رہے ہیں، جیسے آپ نے ذکر بھی کیا، تو وہ بیانات کوئی اتھینٹک نہیں ہے آپ کی نظر میں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارا خان صاحب سے گزشتہ 6-7 مہینے سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، تو ہمیں کوئی کنفرمیشن نہیں مل رہی کہ مطلب جو کچھ ہو رہا ہے، اور یہ بہت افسوسناک ہے۔ یعنی دیکھیں اس وقت سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ مرڈرز، ڈکیت، ان کو بھی جیل میں جو روٹین ملاقاتیں ہوتی ہے، جیل میں لوگوں کے مطابق سب کو ملاقاتیں ہوتی ہے، لیکن یہاں تو ایک ایسا ظلم کا نظام بنایا گیا ہے کہ اس ظلم کے نظام کی وجہ سے عمران خان کے ساتھ، جو کہ ایک بہت بڑا لیجنڈ ہے، پرائم منسٹر رہا ہے، اس کے ساتھ روٹین ملاقاتیں بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو یہ بدترین ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، قانون جو ہے قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اب جو مطلب کوئی مورالٹی نہیں رہی، کوئی شرم حیا نہیں رہا، بس ظلم اور جبر کا ایک نظام ہے کہ چل رہا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ حال ہی میں جو صوبائی حکومت نے بجٹ منظور کیا ہے، اس بجٹ منظوری کے بعد بڑی تنقید ہو رہی ہے صوبائی حکومت کے اوپر۔ کل بھی علیمہ صاحبہ کا ایک بیان تھا، انہوں نے مائنس عمران خان کے حوالے سے بات کی۔ یہ جو صوبائی حکومت کے اوپر تنقید ہے، آپ اسے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں اس وقت بالکل ایک کل مل رہے ہیں، جو مجھے رپورٹ ملی کل، علیمین اور دیگر جو لوگ ہیں وہ مل رہے ہیں خان کو۔ ٹھیک ہے، اچھا ہوگا اگر ملاقات ہو جائیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہونے چاہیے تھا کہ تھوڑا اس کو زیادہ ایک اچھی طریقے سے یہ پروسیس مکمل کیا جاتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ بجٹ تو ہر صورت میں پاس ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ تو اس طرح نہیں، لیکن کوشش ہونی چاہیے تھی کہ وہ خان کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکے عدالتوں کے ذریعے، جو کل ملاقات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی سلسلہ تو چل رہا ہے، ملاقات ہو سکتی ہے، تو اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اسد قیصر صاحب، یہ جو صوبائی حکومت کے اوپر جہاں پر مختلف سوالات اٹھ رہے ہیں، وہاں پر ایک ڈرونز اٹیکس کا معاملہ بھی، ڈرون گرنے کا معاملہ جو ہے وہ بھی ایک اٹھ رہا ہے، اور وہاں پر مطالبہ بھی ہو رہا ہے کہ ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہ جو تنقید ہو رہی ہے صوبائی حکومت کے اوپر، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں اس معاملے کے حوالے سے؟ نہیں، ڈرون تو ہم کسی صورت میں اپنی صوبے میں اجازت نہیں دینا چاہیے، اور صوبائی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کے اوپر انکوائری کرے، اور جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف ایکشن کرے اور اپنے عوام کے ساتھ کرے۔ ہمارے پارٹی کا، پی ٹی آئی کا تو یہ ایک پہلے دن سے ایک ہی سٹینڈ ہے کہ ہم نے ڈرون کے خلاف تو دھرنی دی، ڈرون کے خلاف ہم نے کتنی جدوجہد کی، تو کسی بھی صورت میں، اور میں صوبائی حکومت سے امید رکھوں گا کہ وہ اس کے حوالے سے جو ہے نا اپنا واضح پالیسی بیان بھی دے گا۔ تو اسد قیصر صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک بیان تھا کہ وہ اسمبلی بھی توڑ سکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک احتجاج کی کال تھی لیکن وہ مؤخر کر دی گئی۔ تو اب آپ کے پاس، پی ٹی آئی کے پاس کون سے کارڈ ہیں، کون سے کارڈ آپ سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ کھیل سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس حکومت سے یہ ملک نہیں چلایا جا رہا۔ یہ جو بجٹ یہ پیش کر رہے ہیں، اس پہ مزید مہنگائی کا طوفان آئے گا، اس کے خلاف جو ہے نا عوام روڈوں پہ نکلیں گے، ہم لیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ اور دیکھو ہم نے جتنا ہو سکے اسمبلی کے طور پہ بھرپور طریقے سے اپنے عوام کی آواز اٹھائی ہے، اور اٹھائیں گے، اور ہم ہر وہ طریقہ کریں گے، کیونکہ اس وقت یہ
ہائبرڈ رجیم جو خواجہ صاحب نے خود کہہ دیا تو ابھی تو بات ہی ختم ہو گئی نا. اس حکومت کی تو کوئی مار اتھارٹی رہ نہیں گئی. وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا مطلب ہائبرڈ ہے, اور جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب اس طرح ہمیں نوے سے یہ نظام چلانا چاہیے تھا. تو ملک میں جمہوریت کا خدا حافظ, یہ شام ڈیموکریسی ہے. اس اسمبلی کو انہوں نے مجلس شورا سے بھی کمزور. کیسر صاحب, حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اہم ملاقاتیں بھی ہوئیں, فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد ان کے پاکستان کے حق میں, پاکستان کی فیور میں بڑے بیانات آئے ہیں. اس وقت اوورآل اگر آپ دیکھیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ سر موجودہ حکومت مزید جو ہے وہ مضبوط ہو چکی ہے؟ یہ غلط فہمی ہوتی ہے. سب سے اہم جو آپ کی مضبوطی ہے وہ آپ کے عوام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب آپ کے عوام آپ کے ساتھ ہو تو پھر جو ہے نا آپ سمجھو کہ آپ مضبوط ہے. جب آپ باہر کے سہاروں پہ, آپ جو ہے نا دوسروں کے سہاروں پہ جو ہے نا اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں, تو یہ کوئی مضبوطی نہیں ہوتی. ان کی سوچ بدلنے میں, اس کے ارادے بدلنے میں وہ دیر نہیں لگتی. وہ جو ہے نا جس وہ اشارہ کر لے گا تو وہ چینج کر لے گا اس کو. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اس کو کوئی بہت بڑی طاقت ملی ہے. یہ جب میں صرف ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں نا, یہ لوگ جی ٹی روڈ پہ چلے نا, ایک کیفی میں کوئی چائے شائے پی لے, کوئی ہوٹل میں کھانا کھا لے, پتہ چل جائے گا کہ لوگ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں. یعنی عوام کی اتنی نفرت ہے, عوام اتنی سی دل ہے, تو اس کے باوجود اگر اس طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت مضبوط ہیں, تو یہ کہ میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز تو ختم ہو گئی. پیپل پارٹی اور مسلم لیگ تو عملاً عوام سے واش آؤٹ ہو گئی. اس پہ عوام کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے. یہ صرف اب اسٹیبلشمنٹ کے سہارے اور جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے سہارے چل رہے ہیں. یعنی امریکہ کی طرف دیکھیں گے اور پھر ادھر دیکھیں گے. یہ صرف ڈاؤٹس ہیں, لیڈرز نہیں ہیں. کیسر صاحب, آپ سر پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید تو کر رہے ہیں, لیکن حال ہی میں کچھ خبریں یہ بھی آئیں کہ آپ کا رابطہ بھی ہوا تھا پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف صاحب کے ساتھ, اور آپ نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ بجٹ کے حوالے سے حکومت کے بجائے آپ کو ووٹ دیں. کیا یہ رابطہ ہوا تھا؟ میں بات بتاؤں نا کہ جو راجہ صاحب سے بات ہوئی تھی, ہم نے کہا کہ بلاول بھٹو نے اس دن تقریر کی. تقریر میں ایک طرف جو ہے نا وہ تعریف کرتا ہے, تو دوسری طرف فوری طور پر ایگریکلچر کے اوپر جو ہے نا وہ تنقید کرتا ہے. بھائی تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ ایک تو تم حکومت کی الائی ہو, تو حکومت کی الائی کے طور پر اگر آپ بات کرنا تو پھر آپ اس کلوز ڈور میٹنگ میں اس کے ساتھ بھی بات کرو. تو عوام میں بھی اپنا جو ہے نا یہ بتانا چاہتے ہو, حالانکہ تم جو ہے بلوچستان کی حکومت تمہارے پاس ہے, سندھ کی حکومت تمہارے پاس ہے, تمہارا والد صاحب جو ہے نا وہ صدر ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے نا سینٹ بھی تمہارے پاس ہے. یہاں ڈپٹی اسپیکر, حکومت کی 50% شیئر تو آپ کے پاس ہے, بلکہ 50% سے زیادہ ہے. مسلم لیگ سے اس کی شیئر زیادہ ہے, اور پھر بھی اپنے آپ کو اپوزیشن پوزیشن کہتی ہے. بالکل یہ 2 نمبری ہے, دوغلا پن ہے. ان کے پاس سادہ ووٹ ہے نا, ووٹ نہ دے اس بجٹ کو. میں نے اس لیے کہا کہ آئیں ووٹ نہ دے. یہ بجٹ ایک ظالمانہ بجٹ ہے, یہ عوام کی نمائندگی نہیں کرتا, اس لیے اس بجٹ کے خلاف ووٹ دیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کوئی اختلاف رکھے گی, یا حکومت اتحاد میں آپ کو کوئی اختلافات نظر آ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی معاشی صورتحال ہے, یہ اس حکومت کو ڈے ڈوبے گی, اور مہنگائی کا جو طوفان آنے والا ہے, یا یہ جو پالیسی بناتے ہیں نا عوام کے لیے, یہ عوام کے نمائندے نہیں ہے, تو یہ وہ پالیسی بناتے ہیں جو باہر سے اس کو ڈکٹیٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس لیے یہ وہ پالیسی بناتے ہیں. تو یہ اپنے طاقت سے خود کرے. لیکن اسد کیسر صاحب, یہ جو تحریک پاکستان تحریک انصاف نے شروع کرنی تھی حکومت کے خلاف, اب وہ مؤخر کی گئی ہے, تو وہ دوبارہ کب شروع ہوگی, کتنے عرصے کے لیے مؤخر کر دی گئی ہے؟ اس حوالے سے کوئی واضح پیغام آیا ہے خان صاحب کی طرف سے؟ دیکھو ابھی اب خان کا نہیں ہے, تو جب وہ جیسے مناسب سمجھتے ہیں ان کی انسٹرکشن آئے گی تو اس کے بعد کچھ ہوگا. تو سر آپ کے کوئی مولانا صاحب کے ساتھ رابطے ہیں؟ بیچ میں جو ملاقاتیں چل رہی تھیں, ابھی کوئی رابطہ ہے؟ رابطے تو ایسے تو الائنس نہیں, اسمبلی میں ہم ملتے رہتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ اسد کیسر صاحب وقت نکالنے کا. ناظرین, اسد کیسر صاحب کی اہم گفتگو جو ہے وہ آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر
فاٹا اور پاٹا ٹیکس کے معاملے پر ایک اہم سٹنگ بھی ہوئی ہے، اس میں کیا گفتگو ہوئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو خیبر پختونخوا اسمبلی کے حوالے سے ایم پی ایس کے اوپر مبینہ طور پر دباؤ کے حوالے سے جو گفتگو، جو بیانات سامنے آ رہے ہیں، ان ایشوز پر گفتگو کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، اسد کیسر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایشوز اور یہ جو فاٹا پاٹا کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی، اب پارلیمنٹ کے حوالے سے یا اوورآل مختلف جو ایشوز چل رہے ہیں، سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو کریں گے. کامران صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. اس وقت مختلف ایشوز جو ہیں وہ چل رہے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے. جے یو آئی کے سر بڑے تحفظات ہیں، وہ الیکشن کے معاملہ ہو یا دیگر ایشوز ہوں. اب وہاں پر بجٹ منظوری کے بعد جو کچھ ایشوز سامنے آ رہے ہیں، آپ سر یہ بطور سیاستدان کیا سر یہ معاملات دیکھ رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے صوبے کے اندر؟ دیکھیے، اس وقت تو آپ کو جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی جو ہے وہ خود ایک پیج پہ نہیں ہے، یعنی وہ اپنی لیڈرشپ کے ساتھ بھی نہیں ہے، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اور وہ تقسیم آپ کو بہت زیادہ واضح نظر آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو خیبر پختونخوا کے حوالے سے آپ کے سامنے آتی ہے، وہ وہاں پہ جو کرپشن کے جو قصے ہیں، جو معاملات ہیں، وہ آ رہے ہیں. اور بلین روپیز جو ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بڑے اسکینڈلز بلینز کے جو ہے نا وہ آ گئے ہیں. نیب نے بھی انٹروین کیا ہے کچھ معاملات میں. تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں تو چل رہا ہے، اور اس کے اوپر ہم خود بھی جو ہے 29 سے اس ایشو کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں. جلسہ رکھا ہوا ہے ہندکو بیلٹ میں، اور خیبر پختونخوا کا تو معاملہ اس طرح سے ہے. اچھا، لیکن سر یہ جو پھر اس وقت جو انتخابات ہوئے جس پر آپ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر بھی اوورآل بھی، اب وہاں پر کل بھی اگر آپ کی نظر سے بیان گزرا ہو تو علیمہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر کوئی ایم پی اے جو ہے وہ دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تو وہ پھر گھروں کو چلے جائیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ واقعی وہاں پر کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ دباؤ کے اندر ہیں، یا آپ جیسے آپ نے کہا کہ سیم پیج پر نہیں ہے، ایک پیج پر نہیں ہے؟ بہتر تو اب وہ ایم پی حضرات بتا سکتے ہیں کہ ان کے اوپر کسی قسم کا پریشر ہے، مگر یہاں تو بات ایم پی اے کی نہیں ہے. یہاں تو بات جو ہے نا سی ایم تک آ جاتی ہے، اور سی ایم صاحب جو ہے وہاں کے اگر وہ بھی جو ہے نا وہ پریشر نہیں وہ برداشت کر پاتے، یا وہ بھی ان کے اوپر بھی کوئی پریشر ہے، تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. ویسے اس سے پہلے بھی جو ان کے معاملات تھے، یا جس طرح سے انہوں نے وہ پی ٹی آئی کی پالیسی سے، جو کہ اس پالیسی پہ سے میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، مگر یہ جس طرح سے انحراف کرتے رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ اپنے ورکرز کو جو ہے ان کے ساتھ سلوک کرتے رہے، اس سے یہی پتہ چلتا تھا کہ وہ کسی اور لائن کو ٹو کرتے ہیں. لیکن سر آپ سے پہلے ہماری اسد کیسر صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی، اور وہ انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ اس وقت جو بھی پارٹی پالیسی ہے اس سے ان کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ خان صاحب کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ وہ کتنے اتھینٹک ہے، اور ان کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی. تو اسد کیسر صاحب سر ایک اہم رہنما ہیں پی ٹی آئی کے، اگر وہ اس طرح کا بیان دے رہے ہیں تو اس کے پیچھے اثر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ معاملات میں چونکہ انگیج رہا ہوں، مجھے اسد کیسر صاحب کا بڑا احترام بھی ہے، مگر جب اس طرح سے مشکل صورتحال پیدا ہو جاتی ہے تو ان کے پاس واحد جو راستہ ہوتا ہے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا، کہ چونکہ ہماری ملاقات نہیں ہو رہی تو اس وجہ سے جو ہے نا اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں. ایسا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے، اس میں ٹیئرز ہوتے ہیں، تہ در تہ جو ہے نا وہ قیادت ہوتی ہے، پہلی دوسری تیسری کئی درجات ہوتے ہیں ورکرز کے اوپر جو ہے، اور پھر ان کا براہ راست جو ہے ورکرز کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے. وہ ساری قیادت جو ہے وہ اگر فرض کر لیجیے کہ کوئی پہلی ٹیئر جو ہے نا وہ اس کو جو ہے نا انفیکٹو کر دیا گیا یا ہو گئی، یا دوسری بھی اور تیسری بھی، تو اس کے بعد اگلی قیادت جو اگلی ٹیئر ہوتی ہے وہ بڑھ کے آگے ایک قدم آگے بڑھتی ہے، اور وہ جو ہے کمانڈ سنبھال لیتی ہے. تو وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ یہاں پہ کہاں ہوا ہے. اگر پولیٹیکل پارٹی ہے تو اس کو پولیٹیکل پارٹی کی طرح جو ہے ایکٹ کرنا چاہیے. وہ پولیٹیکل پارٹی نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ایکٹ نہیں کیا. یہ ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں
یہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، جو میں سمجھتا ہوں، جو میں سوچتا ہوں، یا جو میری نظر ہے. ظاہر ہے پوری صورتحال پہ ہم ایک سیاسی ورکر کے طور پہ، اس کے طالب علم کے طور پہ اس کو دیکھتے ہیں تو اس پہ پھر رائے قائم کرتے ہیں. لیکن سر اس وقت جو حکومت کے اوپر جو آپ کی بھی مختلف پالیسیز کے حوالے سے، مختلف فیصلوں کے حوالے سے بڑی ایک تنقید یا تحفظات سامنے آتے ہیں، لیکن اس وقت جو حکومت کے معاملات ہیں وہ سفارتی سطح پر ہوں یا پھر امریکہ کی جانب سے جو پاکستان کی فیور میں بیانات ہوں، وہ اگر آپ دیکھ لیں، پھر پاکستان کے اندر جو سیم پیج کی بات کی جا رہی ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت سر پہلے سے مضبوط ہو چکی ہے اس وقت؟ یقیناً حکومت جو ہے وہ بہت سی چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے اس اپنے پاؤں پہ نہیں ہوگی، یا آپ کے جو دوسرے ملکوں کے بیانات بھی آتے ہیں، مگر یہ ساری مشکلات کے باوجود یہ مشکلات ہر پارٹی پہ ہر مختلف اوقات میں آتی رہی ہیں، اور اس کو اس مشکل سے جو ہے وہ پولیٹیکلی نکلنا ہوتا ہے. یہ پولیٹیکلی جو ہے نا وہ معاملات سے نکل نہیں پا رہے ہیں. یہ دیکھیے پارٹیوں پہ بڑے بڑے برے وقت آتے ہیں، بڑے اچھے وقت آتے ہیں. تو اچھے وقت میں تو سارے جو ہے وہ اس میں تھے اور اس کے ساتھ تھے. اب جب ان کے بقول جو ہے ان کا کوئی اچھا وقت نہیں ہے تو اس میں کس طرح سے یہ بیہیو کر رہے ہیں، یہ یقیناً پولیٹیکل سائنس کے طلبہ کے لیے ایک سوال ہے، اور اس کو جو ہے وہ ذہن میں رکھتے ہیں. نہیں، لیکن سر جو وفاقی حکومت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، سیم پیج کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو وفاقی حکومت سر آپ نہیں سمجھتے کہ پہلے سے اب بہت زیادہ کمفرٹیبل ہے؟ وہ دیکھیے اس کا جو کمفرٹ لیول ہے اس کی ریزن ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ ریزسٹ نہ کریے، آپ جہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کا انگوٹھا پکڑ کے لگاتے جائیں، وہ آپ انگوٹھا لگاتے جائیے، تو کمفرٹ لیول تو جو ہے پھر کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. تو وہ اس کی ریزن جو ہے وہ ہر شخص کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور اس پاکستان میں جو پالیٹکس کو تھوڑا بہت بھی سمجھتا ہے اس کو اس کی ریزنز کو پتہ ہے، اس کی ریزنز ان کو پتہ ہے. اور ایون جو ہے نا یہ بات موجودہ حکومت میں جو پارٹیاں ہیں ان کے اپنے ورکر بھی جانتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہے. تو یہ ایسا اوپن سیکرٹ ہے کہ جس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں. چلیں ٹھیک ہے کامران صاحب، بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین، سینیٹر مرتضیٰ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، اور بریک کے بعد زاہد خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین، جو مختلف ایشوز تھے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی، لیکن جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ آج پارلیمنٹ ہاؤس میں اہم سٹنگ ہوئی فاٹا پاٹا معاملے پر. چیئرمین ایف بی آر نے جو ٹیکس کا معاملہ ہے اس حوالے سے بریفنگ بھی دی ہے، لیکن اب کچھ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ خود پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس ٹیکس کے معاملے پر دو حصوں میں تقسیم ہے. کچھ رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ ٹیکس عائد ہونا چاہیے، اور کچھ جو رہنما ہیں ان کی رائے اس رائے سے کے برعکس ہے. زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، جو کہ اس اہم ملاقات کا، اس اہم میٹنگ کا حصہ بھی تھے جو پارلیمنٹ ہاؤس میں آج ہوئی ہے. زاہد خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. یہ جو اہم آج ایک میٹنگ ہوئی ہے پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جس کا آپ بھی حصہ تھے، اس حوالے سے اب مختلف رپورٹس آ رہی ہیں فاٹا پاٹا کے حوالے سے. ایک تو یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ ہے کیا جو ناظرین کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے. دوسرا، ٹیکس کے معاملے پر آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی پی ٹی آئی جو ہے وہ دو دھڑوں میں تقسیم ہے؟ دیکھیے، بہت مہربانی نظر، یہ بالکل آپ نے جو بات کی 100% صحیح ہے. میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں کہ 2019 میں جب صوبائی اسمبلی جب پی ٹی آئی کی حکومت خیبر پختونخوا وہاں سے قرارداد صوبائی اسمبلی سے پاس کروایا تھا کہ جی پاٹا اور پاٹا پہ ٹیکس لگایا جائے. تو وہ پھر جب آیا تھا تو پھر پریزیڈنٹ نے بھی اس کی توثیق کر دی تھی. تو یہ چیز اسے، لیکن جب چونکہ وہاں پہ لوگوں کی ریئیکشن کو دیکھا تو پھر یہ خاموش ہو گئے اور پھر کہا کہ نہیں ابھی ہم نہیں کریں گے. یہ جو آپ نے بات کی یہ چیئرمین کی بیان نے کی جب بات چڑھی، جس میں میں مقام صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب ہم مسلم لیگ نون سے تھے، اور باقی جو پی ٹی آئی کے اسد کے سر تھا اور جنید اکبر تھے، اور 2-3 اور MNA 4 تھے. اور اس دوسری طرف پہ جو پاٹا کی وہ تھے بزنس مین اور وہاں کے MNA بھی تھے. جی ہاں، تو وہ دونوں کا تو ظاہر ہے کہ آپس میں وہ دونوں کے تو آپس میں یہی تھا کہ وہ چاہتے تھے پاٹا والے کے نہ لگے، اور خیبر پختونخوا کے چمبر والے چاہتے تھے کہ لگے.
ہم نے ان پہ اپنی بھی بات کی، انہوں نے بھی بات کی. تو چرمیر بیار نے یہ کہا کہ پچھلی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس میں سینٹ میں کسی اسٹینڈنگ کمیٹی کی میٹنگ تھی، تو کہتے کہ اس نے کہا تھا شبلی فراز نے اور محسن عزیز نے کہ جی یہ تو 18% اس پہ پاٹھا پہ لگانا چاہیے سیل ٹیکس. تو یہ ان کا ایک وہ تھا جس پہ ان لوگوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا جو پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جو آپ جس طریقے سے آپ نے کہا تو وہ دو دڑوں میں تو تقسیم ہے. جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ تو چاہتے ہیں، جو خیبر پختونخوا میں جس کی انڈسٹری ہے وہ یہ کہتے ہیں. لیکن ہمارے لیے تو دیکھیں جی ہم عوام کی بات کرتے ہیں، ہم خیبر پختونخوا کے جو پاٹھا کے لوگ ہیں. لیکن زید خان صاحب لوگ کیا چاہتے ہیں وہاں پر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں یا وہاں پر جو مطالبات ہیں، لوگ کیا چاہتے ہیں؟ کیا وہ پی ٹی آئی کے مطالبے سے اتفاق کرتے ہیں کہ 18% ٹیکس ہونا چاہیے؟ نہیں جی نہیں، یہ منہ بھی ادھر نہیں دکھا سکتے. وہاں پہ دیکھیں میں نے جس طریقے سے اپنی بات کی، میں نے کہا کہ ہم کسی صورت کو یہ برداشت نہیں کریں گے، ہم اس کی فضول مخالفت کریں گے. اس کے باوجود بھی کہ رانا ثناء اللہ چیئرمین تھا اور اس کو سفارشات دے رہے تھے. میں نے اور امین مقام صاحب نے یہی کہا کہ چونکہ ہم عوام میں سے ہیں اور پی ٹی آئی کی بھی کچھ جو اکبر تھا یا ایک اور میں نے انہوں نے یہ بات کی ہے، اسد کیسر چونکہ ان کے پارٹی کا ہیڈ تھا، وہ بھی اس بات کو سپورٹ کر رہا ہے. لیکن ایکچوئل جو چیز ہے عوام اس چیز کو کبھی نہ مانے گا، نہ ماننے کو تیار ہے. دیکھیے ہمارے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے کسٹم ایکٹ نہیں ہے، ہمارے وہاں پہ انکم ٹیکس ایکٹ نہیں ہے، سیل ٹیکس ایکٹ نہیں ہے. اگر یہ نافذ کرے گا تو وہ عوام کے لیے، دیکھیں نا ہمارے تو غریب عوام ہے وہاں پہ کون سی انڈسٹری. میں نے تم سے یہ پوچھا کہ پہلے مجھے بتا دے کہ ملاکنڈ ڈویژن میں کتنے انڈسٹری لگی ہے، اور انڈسٹری والوں کو پوچھ لو. انڈسٹری والوں سے وہ نہیں ہے، لیکن جو چیزیں آپ لگا رہے یہ کل عوام پہ اور عوام برداشت کرے گا تو ہم اس کے لیے کسی بھی صورت میں یعنی مسلم لیگ نون کسی بھی صورت میں اس کے لیے تیار نہیں ہے. چونکہ ہمارے نمائندگی پرائم منسٹر کے سامنے جو وہ امین مقام سے کر رہے تو وہ یہ ہماری سفارشات لے کے تو وہ پرائم منسٹر سے ملیں گے. اور ہمارا جو مطالبہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ملاکنڈ ڈویژن کی اور پاٹھا کے لوگ جو پہلے سے غربت کی شکار، پہلے سے وہاں دہشت گردی ہے، جو پہلے وہاں پہ کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، نہ تو آپ کے ڈیولپمنٹ کا ہے اس طریقے سے. اور خیبر پختونخوا تو 12-13 سال سے جو تباہ و برباد ہو گیا، کیونکہ جب سے پی ٹی آئی ہے ادھر کرپشن کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ادھر عوام کسی بھی صورت میں اس کو نہ برداشت کرے گا نہ مانے گا. اور اگر یہ کہے گا تو پھر ادھر سے لوگ نکل آ جائیں گے، جس طرح یہ پہلے جو 2019 کے میں نے آپ کو ذکر کیا، خود ہم نے ایک وہاں پہ پروٹیسٹ کیا تھا اور ہم نے اس کی مخالفت کی تھی، جس سے حکومت اس وقت کی پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرکز میں بھی اور صوبے میں جو پیچھے ہٹ گئی تھے. آج ہم کہتے ہیں ہم مسلم لیگ کبھی بھی یہ چیز اپنے سر پہ نہیں لیں گے، کیونکہ ہم ان عوام کے ساتھ جب یہ مرجر ہو رہے تھے ملاکنڈ ڈویژن کے جو ریاست تھے، اس وقت یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ 100 سال تک ان پہ کوئی ایسے قانون لاگو نہیں ہوگا جو پاکستان میں اور جگہوں پہ ہے، جس طرح انکم ٹیکس ہوا، کسٹم ہو گئی ہے. اور یہ کسٹم کے جو آج آزادی ہے نا، کسٹم ڈیوٹی جو وہاں نہیں ہے، یہ ایک ہمارا اسٹیشن جج نے یہ دیا تھا. کیونکہ پہلے جب گاڑی آ گئی تو لوگ چلے گئے اس پہ کہ بھئی ہم تو اس چیز کے نہیں، تو وہ ڈیسیجن اسٹیشن جج کے موجود ہے، وہ پیسہ نہ موجود ہے، کسی نے پھر اس کے اوپر اپیل نہیں کیا اور وہ ہمارے عوام کے حق میں فیصلہ ہوا تھا. زاہد خان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو ملاقات ہو رہی ہے اس معاملے پر، اس کے بعد کچھ تاثر پارلیمنٹ کے اندر بھی ہم نے یہ گفتگو سنی کہ فاٹا مرجر کے حوالے سے جو فیصلہ ہوا تھا، شاید ایک تجویز شاید تاثر ہے کہ وہ فیصلہ بھی ریورس کرنے کے حوالے سے کوئی معاملہ زیر غور ہے. ایسی کوئی تجویز کسی کی طرف سے آئی ہے کیا؟ نہیں، نہ تو وہ چیمبرز کی طرف سے آئی، نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے آئی. اور یہ تو خیر کوئی ماننے کوئی تیار ہی نہیں ہے اس وقت، چاہے وہ پاٹھا کے لوگ ہو چاہے کوئی بھی ہو. جب مرجر ہو گئی بس ہو گئی، کیونکہ وہ لوگ مین اسٹریم میں آنا چاہتے تھے وہ رہ چکے ہیں. اس پہ تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ٹھیک ہے زاہد خان صاحب، میں بس یہی تصدیق کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کچھ ایسا تاثر ملا. لیکن اب ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ذرا بتا دیجئے گا کہ یہ جو خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی نے بجٹ منظور کیا ہے، اب بجٹ منظور کرنے کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ اپنی حکومت کے اوپر تنقید کر رہے ہیں. کل علیمہ صاحبہ کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا کہ خان صاحب جو ہیں وہ مائنس ہو گئے. تو خیبر پختونخوا کے اندر آپ کی نظر میں ہو کیا رہا ہے سر؟ یہ بجٹ کی منظوری میں کیا ہوا ہے؟ مجھے تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، یہ ایک مجمع ہے بیٹھے ہوئے جو مرضی جو کہتے جو مرضی بولے. دیکھیں جب ایک صوبائی اسمبلی ہے، صوبائی حکومت ہے،
تو اس صوبے کے ساتھ نا انصافی نہیں ہوگی کہ جس کے بجٹ آپ پاس نہیں کریں گے. تو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ جی پہلے تو چیف منسٹر کی یہ غلط بیانی تھی کہ جی ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے جب تک عمران خان سے نہیں پوچھا. یہ کیا بات ہوئی ہے بھائی؟ وہ تو پارٹی کا سربراہ ہے، ٹھیک ہے وہ بیٹا ہوا ہے، تو آپ اگر ان سے پوچھیں گے تو عوام سے پوچھیں گے. آپ کو عوام نے ووٹ دیا یا عمران خان نے دیا؟ ٹھیک ہے اس کے پارٹی اس کو ووٹ ملا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عوام کو بک گئی یا عوام کو خریدا گیا. تو اس لیے یہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے اندر سے بہت اختلافات ہیں کئی گروپ سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو کرپشن ہو رہی ہے ایک دوسرے کے اوپر خود الزام لگا رہے ہیں کہ باہر نہ میڈیا کی ضرورت ہے نہ کوئی اپوزیشن پارٹیوں کی. اپوزیشن تو ویسے بھی ادھر مر چکا ہے، ادھر ہے نہیں کہ ان سے پوچھے کہ بھئی یہ جو کرپشن کے ایک دوسرے الزام لگا رہے اور اربوں روپے غائب ہے، اربوں روپے غائب ہے اور کرپشن عروج پہ ہے اور آج بھی چل رہا ہے. تو آپ کی نظر میں دیکھیں یہ سوالات تو زاہد خان صاحب وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ہو رہے ہیں یا لوگ بھی کر رہے ہیں. تو یہ کرپشن کے پیچھے، کرپشن تو تقریباً اگر آپ دیکھیں تو ہر صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت، ہر حکومتوں کے دوران الزامات لگتے ہیں. اس حکومت کے اوپر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے وزراء آن بورڈ ہیں تمام کرپشن کے معاملے پہ، یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ وزراء جو ہیں وہ کرپشن میں مبینہ طور پر ملوث ہیں جن کے خلاف کوئی ایکشن لیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی سب سے بڑی بات یہی ہے کہ جو پہلے حکومتوں پہ لگتی تھی یا ابھی بھی اگر اور حکومتوں پہ لگ رہے تو وہ یا پوزیشن لگا رہے یا میڈیا یا کوئی اور لگا رہے. ان کا تو عجیب سا یہ نرالا ہے کہ ان کے اپنے لوگ اور جو وزیر تھے وزارت سے نکل گئے اور انہیں الزام لگایا کہ جی یہ لوگ کرپشن کر رہے. آپ کو کہہ رہے کہ شکیل جو ملاکنڈ ایجنسی سے ہے اس نے کہا، اس نے سب کچھ بتا دیا. اور سب سے بڑی بات یہ جو گنڈاپور ہے جس وقت جو بیٹا ہے چیف منسٹر، اس کے اوپر زیادہ اعتراضات ہیں اور ظاہر ہے کہ کئی باہر سے نہیں ہے، انہی لوگوں سے. چاہے وزارت میں بیٹھے تھے جب نکلتے تو وہ بتاتے یا ادھر اندر لڑتے ہیں. یہ اسپیکر نے جب ابھی کیا یہ انکوائری جو کوہستان والا تھا، یہ 40 ارب صرف نہیں ہے، یہ 200 سے لے کے 600 ارب تک روپے جو 2014 سے 2022 تک یہ کرپشن ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے تو نکالنا تو ہے. تو اس لیے ہم حکومت سے، مرکزی حکومت سے ہی مطالبہ کرتے ہیں کہ جی آپ نیب کو کہہ دیں کہ جی ایک ہمارا غریب اور چھوٹا صوبہ تھا جس کا اور بیڑا غرق کر گیا. نہ تو وہاں پہ کوئی روزگار ہے، نہ وہاں پہ مہنگائی کا عروج ہے، دہشت گردی ہے. ہمارے جو پولیس ہے اس کے مورال بھی ڈاؤن اس وجہ سے ہو چکا کہ وہ وہاں پیسہ تو کسی اور مد میں جا رہے، ان لوگوں کے لیے نہیں جا رہے جن کے لیے اسلحہ خریدا جائے، جس کو ٹریننگ دیا جائے، جو دہشت گردوں کے خلاف لڑے. تو ایک واقعہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ اکیلے حکومت ہے کہ جس کے اپنے لوگ اس کے اوپر الزام لگا رہے کہ کرپٹ ہے. یہ پلان وزیر نے اتنے کرپشن کی، پلان وزیر نے چیف منسٹر نے اتنے کرپشن کی. تو یہ ایک انہونی بات ہے کیونکہ پہلے بھی ہو چکی ہے، لیکن اس دفعہ جو کچھ ہمارے صوبے میں ہو رہا ہے اور خود ایک پارٹی جو حکمران ہے وہ ایک دوسرے پہ خود الزام لگا رہے، کسی اور کی ضرورت ان کو نہیں ہے. تو یہ بہت سارے ناانصافی ہے اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو چیز ہو رہی ہے، اب اگر فیڈرل گورنمنٹ یا نیب اس پہ خاموش تماشائی بیٹھے تو ہم بھی اتنا ہی ذمہ دار ہیں جتنا وہ لوگ ہیں. اچھا نہیں سر، تو لیکن پھر اب مرکز میں تو آپ کی حکومت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ نیب کو بھیجنا چاہیے اور نیب کو یہ تحقیقات کرنی چاہیے خیبر پختونخوا کے اندر جو مبینہ طور پر کرپشن کے حوالے سے بات چل رہی ہے؟ بالکل. میں اپنی حکومت سے یہ کہوں گا کیونکہ ہماری حکومت کی بھی نااہلی ہے کہ ابھی تک کیوں اس پہ ایکشن نہیں لے رہے. میں تو خود اگر بیٹا بھی ہوں، دیکھیں اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے چاہے میرے پارٹی بھی کرتے تو میں تو اس پہ تنقید کروں گا. اس لیے کہ جو ہماری صوبہ ہے جہاں سے ہمارے اس کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ کوئی چیز نہیں ہے. تو اس وجہ سے یہ حکومت کا، مرکزی حکومت کا کام کہ نیب کو بنائے کس لیے، پھر وہ کیا کر رہے ہیں، پھر کیوں تنخواہیں لے رہے ہیں. یہ کرپشن روکنے کے لیے، جب کرپشن عروج پہ ہے اور سارے چیف ٹھیک رہے اور نیب وہاں ایکشن نہیں لے رہے، جس کا یہ مطلب ہے کہ پھر کچھ اور ہو سکتا ہے. پھر یہ تو نہیں ہے نا کہ کوئی کچھ نہیں کہتا ہے اور خاموشی تماشائی بیٹھے ہوئے فیڈرل گورنمنٹ، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. زاہد خان صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. ناظرین زاہد خان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، جو خیبر پختونخوا میں مبینہ طور پر کرپشن کے حوالے سے الزامات لگ رہے ہیں، اس حوالے سے بھی انہوں نے اپنی حکومت سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ جو مبینہ طور پر کرپشن کا معاملہ ہے اس کی تحقیقات کرے. لیکن جو فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس عائد کرنے کے حوالے سے معاملہ تھا اس حوالے سے ہم نے بات کی، اور جو
پی ٹی آئی کے اندر اختلافات ہیں ٹیکس عائد کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے، اس حوالے سے بھی زاہد خان صاحب نے کھل کر بات کی اور بتایا کہ جو کمیٹی تھی، جو اجلاس تھا، اس کے اندر اصل میں کیا جو آراء تھیں وہ سامنے آ رہی تھیں۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔